रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 49 से 52 आयत तक करेंगे। पहले हम लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। व रसूलन और रसूल होगा इला तरफ बनी इसराइल की तरफ अन्य यकीनन में कद यकीन तहकीक जीतुकुम लाया हूँ तुम्हारे पास या निशानी में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अन्य यकीनन मैं अखलुकु मैं बनाता हूँ लाकुम तुम्हारे लिए मिनत तीन मट्टी से कहाइया सूरत जैसी अतैर परिंदे की फ़ानफ़ुकू फिर मैं फूंक मारता हूँ फ़ी इसमें फ़यकून फिर वो हो जाता है तैरा परिंदा बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। व उबरी और मैं ठीक करता हूँ अलकमा पैदाइशी अंधे को व लबरस और कोड़ी को कोड़ की जो बीमारी होती है। व ऊशी और मैं ज़िंदा करता हूँ अलमौता मुर्दों को बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। व उनब्बिउकुम और मैं ख़बर देता हूँ तुम्हें बिमा इसकी जो ताकुलू तुम खाओ वमा और जो तदाखिरून तुम ज़ख़ीरा करते हो फ़ी बुयूतिकुम अपने घरों में इन्ना बिला शुबा फ़ी ज़ालिका इसमें लआया यकीनन निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो ईमान वाले हो। मैं मुसद्दिका और तस्दीक करने वाला हूँ लिमा उसके लिए जो बैना यदैया मुझसे पहले हैं मिनत तौरात में से वाली उहिल्ला ताकि मैं हलाल करूँ लाकुम तुम्हारे लिए बाज़ अल्लाह जी वो जो हुर्रिमा हराम कर दी गई थी अलैकुम तुम पर वाजीतुकुम और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास पिया या निशानी में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से फत्तकुल्लाह पास तुम डर जाओ अल्लाह ताला से वातियून और तात करो मेरी इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला रब्बी मेरा रब है व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है फ़ाबुदू चुनाचा तुम इबादत करो इसकी हाज़ा सिरात मुस्तकीम ये सीधा रास्ता है। फलम्मा फिर जब आसा महसूस किया ईसा ने मिनहुम उनसे अल कुफ्र काला उसने कहा मिन कौन है अंसारी मेरा मददगार इल्लल्लाह अल्लाह ताला की तरफ। काला कहा अल हवारियों ने नहनु हम अंसार मददगार हैं अल्लाह ताला के आमन्ना ईमान लाए हम बिल्लाही अल्लाह ताला पर वाशहद और आप गवाह हो जाएं बिअय्या कि यकीनन मुस्लिमून हम फर्माबरदार हैं। और रसूल होगा और वो बनी इसराइल की जानिब रसूल होगा यकीनन मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की सूरत जैसी बनाता हूँ फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पैदाइशी अंधे को और कोड़ी को ठीक करता हूँ और मुर्दों को भी ज़िंदा करता हूँ और मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में ज़ख़ीरा करते हो। बिलाशुबा इसमें यकीनन तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो और तस्दीक करने वाला हूँ इसके लिए जो मुझसे पहले तौरात में है और ताकि मैं बाज़ वो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थी और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। चुनाचा अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरी अताअत करो बिलाशुबा मेरा भी रब है अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी चुनाचा इसी की इबादत करो यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने इनसे कुफर महसूस किया तो कहा कौन अल्लाह ताला की तरफ से मेरा मददगार है। हवारियों ने कहा हम अल्लाह ताला के मददगार हैं हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं और आप गवाह हो जाएं कि यकीनन हम फर्माबरदार हैं। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम आयत नंबर 49 को देखते हैं। व रसूलन इन्नी बनी इसराइल और वह बनी इसराइल की जानिब रसूल होगा। जैसा कि अगर आप पिछली आयत को देखें तो हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में देख रहे थे कि किस तरीके से उनकी पैदाइश हुई कैसे उनकी वालिदा ने अल्लाह ताला से अहद किया फिर उनकी पैदाइश हुई तो उनको हैकल की इबादत के लिए हैकल की खिदमत के लिए हैकल के अंदर यानी बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दिया गया। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने
ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور ان کی طرف دیکھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تو وہ قبول ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے، سب کے سردار، سب سے زیادہ عالم اور سب کے امام اور سب کے نبی بھی تھے۔ آپ رشتے میں صدیقہ کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، اس وجہ سے حضرت مریم کی پرورش آپ ہی کے سپرد کی گئی۔ جب انہوں نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو بشارت دی ایک کلمے کی کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سے وعدے اگر سچے کریں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کرتا، جیسا کہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ اللہ کو دینے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، دے کر تو دیکھیں۔ جیسے عمران کی بیوی نے دل کی گہرائیوں سے حضرت مریم کو اللہ کو دے دیا، اللہ پر اعتماد کیا، تو اللہ نے بھی ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بلندی دی۔ چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، اللہ دنیا میں بھی لٹاتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، ان کو حکمت، اللہ تعالیٰ ان کو حکمت و تربیت اور انجیل سکھائے گا۔ یہ ہے وہ نعمتیں جو عمران کی بیوی کے بعد میں اللہ پہ بھروسہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ ساتھ ہی بشارت بھی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تو بشارت دی جا رہی ہے کہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل اس زمانے کی سب سے افضل ترین قوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو ساتھ ہی ان کا معجزوں کا بھی ذکر کیا کہ میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم دیکھ لیتے ہیں جو کتابوں میں، جو قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت کا مجسمہ بنا کر پھونک مارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اندھے کا لفظ آیا ہے یہاں پہ اکمہا۔ اکمہا اس توندے والے کو کہتے ہیں، یعنی اس کو دن میں تو نظر آتا ہے، وہ ایسا اندھا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی وقت نظر آئے۔ اکمہا ایسا اندھا ہوتا ہے جس کو دن کو نظر آتا ہے لیکن رات کو نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے معجزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگلا نمبر 3 ہے مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، لوگ جو کھا کر آتے تھے ذخیرہ کر کے آتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پیاری بہنوں، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں جب پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ یاد رکھیں اس میں حضرت عیسیٰ کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ عیسائی کہتے تھے کہ چونکہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں تو وہ بھی پھونک کے زندہ کر دیتے تھے، تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے معجزے عطا فرمائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقع اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ معجزے کبھی بھی ظاہر نہ ہوتے۔ اس لیے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی عقیدے کی بھی نفی ہو رہی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ان ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے کہ بے جان مٹی زندہ جانور بن جائے، ایسے بیمار تندرست ہو جائے، مردے زندہ ہو جائیں۔ یہ سب نشانیاں جو ہیں یہ ایک معجزہ ہے اور یہ نشانیاں یقین اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔
پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور و شور تھا، جادوگروں کی بڑی عزت کی جاتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو کر اللہ کے نیک نبی بن گئے۔ اسی طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں طب اور علم کا بازار گرم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس طرح کے معجزے ادا کیے کہ ہر شخص کی طاقت سے باہر تھے۔ عام طبیب اگر ہم دیکھیں تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو زندہ کر دے، یا جو کوڑی ہوتی ہے، کوڑی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے پورے جسم پہ وائٹ سپاٹس ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے، چھوت کی بیماری ہوتی ہے، تو جب کسی ایسے مریض کو بھی یہ بیماری ہو جاتی تھی تو وہ لوگ ان کو اپنی آبادی میں نہیں رہنے دیتے تھے بلکہ دور پہاڑوں پر اکیلا چھوڑ آتے تھے اور وہاں بیچارہ بھوکا پیاسا مر جاتا تھا۔ تو اس کو زندہ کر دینا، پھر مردوں کو زندہ کر دینا، یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی عطا کر دیتے۔ اسی طرح ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چڑ تھا، شعر و شاعری و خطبہ کی بڑی توتی بول رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی فصاحت و بلاغت سے معمور کتاب اتری جس نے قیامت تک کے لیے فصاحت و بلاغت کی گرمی ٹھنڈی کر دی، بڑوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اگر دنیا کے تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اس جیسی ہے، اس کی 10 صورتوں جیسی یا ایک آیت جیسی کو یاد بنا کر بھی لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے۔ ذرا ایک جملہ قرآن جیسا بنا کر دکھائیں تو صحیح، بھلا کس کی کیا ہستی ہے کہ قرآن جیسا ایک جملہ بھی پیش کر سکے؟ قرآن کا دشمنوں نے بھی لوہا مان لیا اور آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ انسان اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے۔ میں ویسی ہی تعلیمات لے کے آیا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور جو تورات میں موجود تھیں۔ یعنی یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ویسی ہی شریعت لے کے آئے ہوں، یہ شریعت جو ہے یہ پہلے سے الگ نہیں ہے، ویسی ہی شریعت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت، تورات کی صورت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی رسالت میں تورات پر اعتماد فرماتے تھے۔ وَلِنُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ انجیل کی شریعت میں آسانی اور نرمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات میں سے بعض حرام چیزیں جو سزا کے طور پر حرام کی گئی تھی ان کو حلال کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انجیل نے تورات کے اکثر احکام منسوخ نہیں کیے بلکہ ان کی تکمیل کی اور ان کو برقرار رکھا۔ وَجِئْتُکُم بِآیَاتٍ مِّن رَبِّکُم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، اور معجزہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ میں سچا ہوں اور میری پیروی واجب ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جاؤ، اور یہی اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے بارے میں ہم مزید آگے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔